बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ, मेरे साथ रज़ी ताहिर मौजूद हैं। इस वक्त मिडल ईस्ट यानी वस्त एशिया के अंदर जो सूरत हाल तेज़ी से डेवलप हो रही है, ये एक तारीख़ी सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पे अहम तरीन एक अरब मुल्क सीरिया, जिसको हम शाम भी कहते हैं, वहाँ पे 54 साल से एक ही ख़ानदान का एक इक़्तिदार कह लें, आप बादशाहत कह लें, डिक्टेटरशिप कह लें, एक बदतरीन डिक्टेटरशिप भी उसको कहा जाता है, वो कायम थी। और अब यूँ लग रहा है कि शायद वो ख़त्म होने के करीब है। इस वक्त वहाँ पे तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है, क्योंकि वहाँ जो बागी थे पिछले 13-14 साल से वहाँ खाना जंगी जारी थी। वहाँ पे शहर के शहर तबाह व बर्बाद कर दिए गए थे। वहाँ पे अमेरिका इन्वॉल्व था, रशिया इन्वॉल्व था, तुर्की भी इन्वॉल्व था, सऊदीया के अपने इंटरेस्ट हैं, ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं। और वहाँ की जो ख़ानदानी बादशाह थी, हाफिज़ुल असद का बेटा जो वहाँ पे हुकूमत कर रहा है, जिस तरह उसके बाप ने कोई 40-50 साल के करीब उसके बाप ने भी तकरीबन हुकूमत की है, फिर उसके बाद जाके अब उनके बेटे जो हैं बशारुल असद, वो जो जिस तरह मामलात को लेकर चल रहे हैं, तो अब लग रहा है कि शायद वहाँ पे सूरत हाल बदल जाए। या तो सीरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो या फिर बागी वहाँ पे का जो है वो उनका इक़्तिदार आ सकता है, अभी तक तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता। और या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे पहले 1-2 दफ़ा लगा था कि शायद बशारुल असद का इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है और बरकरार रह जाएगा। अच्छा रज़ी ताहिर, आप इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं, इस सूरत हाल, ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर यमन के मामलात बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन वो तकरीबन एक हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल सेटल्ड हो चुके हैं, 2 हिस्सों में तकसीम है, जो भी मामला चल रहा है। सीरिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह ये कि मुसलमानों के लिए ये मुल्क बड़ा एक दिल के करीब है, ख़ास तौर पे अहले तशय्युअ कम्यूनिटी के बहुत करीब है, सुन्नी कम्यूनिटी के भी बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अंबिया आए हैं, बड़े दुनिया के शायद मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा पुराने शहर दमिश्क हो गया, और इसी तरह 1-2 और शहर हैं वहाँ, वो इधर ही हैं। यहाँ आपको क्या लग रहा है कि क्या सीरिया टूटने जा रहा है, बशारुल असद का ख़ानदानी इक़्तिदार जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि ख़बरें इस तरह की आ रही हैं? देखिए जी, ये बिलाद शाम है और सीरिया तो इसका नया नाम है, लेकिन बिलाद शाम में उर्दन, फ़लस्तीन और शाम 3 ममालिक थे। और शाम क्योंकि तकसीम हो चुकी है अब, तो शाम एक तारीख़ी और स्टोरी, जिस तरह आपने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम बनी इसराइल के अंबिया का ये मुल्क है। और इसकी अहमियत सिर्फ़ शिया, सिर्फ़ सुन्नी या किसी एक मसलक, किसी एक फ़िरके की नहीं है, बल्कि तमाम उम्मत मुसलमा के यहाँ इस शहर के लिए रसूलुल्लाह की दुआएं हैं, इस शहर के लिए सब कुछ है। अब जो सूरत हाल ये डेवलप हुई है लेटेस्ट, पहले ये बताएं कि 2019 में एक मुकम्मल जंग बंदी हो चुकी थी, और सीरिया में जो बशारुल असद की हुकूमत है उसने अपना 85% कंट्रोल बरकरार करके जंग बंदी का सीज़ फायर का ऐलान दोनों तरफ से हो चुका था। 15% हिस्से पर मुख्तलिफ धड़ों की अलहदा एक आज़ाद खुद मुख्तार इंतज़ामिया है, उनकी हुकूमत है, कुछ कुर्द इलाके हैं, और कुछ हुकूमत ये जो अभी हैत तहरीर अल शाम है, इनके मुख्तलिफ धड़ों के पास कुछ इलाके इदलिब के थे। तो ये 28 तारीख़ को कुछ झड़पों का आगाज़ होता है। मामूली झड़पें हम सुनते हैं जी इदलिब के करीब शुरू होती हैं, जो तुर्की का बार्डर है, शाम को मिलाता है, और 28 तारीख़ से 1 दिसंबर तक महज 3 दिनों में हलब शहर पर वो कब्ज़ा कर लेते हैं। और हलब शहर के बाद अगला अहम तरीन शहर, जो कि बहुत ही अहम तरीन शहर बहुत हवालों से, हमा शहर है, जिसमें आप यूँ कह लें कि उनकी जो मिलिट्री खेप है, जो असले के ज़खायर है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अगले 3 दिन में पता चलता है कि हमास की तरफ पेशकदमी होगी, और 5 दिसंबर को हमें पता चलता है कि हमारे शहर में भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, और वहाँ से भी सीरिया की जो अरब आर्मी है बशारुल असद की, वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ तक जो सिचुएशन आती है हमा तक, और इसके अगला शहर है हमस शहर जो है वो इलाका है जहाँ से जो दमिश्क है वो 217 किलोमीटर है, और वहाँ से हमस से लेकर दमिश्क तक जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, इसके साथ रशिया के सारे अड्डे वो इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। तो जो आपने कहा कि बशारुल असद की हुकूमत ख़त्म हो रही है, इसको फ़ौरन एज्यूम करना दुरुस्त इस वजह से नहीं होगा कि हमने देखा कि 2011 से 2014 के दरमियान तकरीबन 70% हिस्से पर बागियों ने कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन तब एक बहुत बड़ा फैक्टर दाश का मौजूद था कि दाश जो है वो खूंखार तौर पर उभर कर सामने आई थी, जिसने किसी तफरीक के बगैर लोगों के गले काटे, और वहाँ पे एक पूरी खाना जंगी को खून खराबे में बदला और सारा कुछ किया। तो दाश के खात्मे तक देखा कि 2019 में एक मुकम्मल दाश वहाँ से ख़त्म हो गई। 2017-18 में इराक़ ने ऐलान किया कि दाश ख़त्म हो गई, 2019 में सीरिया ने ऐलान कर दिया। अब दाश तो ख़त्म हो चुकी है, दाश कहीं नहीं है, कोई 1% 2% इन्हीं के अंदर अगर कहीं ना कहीं कोई उनके जंगजू होंगे तो होंगे। ओवरऑल दाश का नामो निशान वहाँ से मिट चुका है। दाश ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में कहीं आके सेटल हो चुकी है।
تو اب یہ کہنا کہ حماس کا، کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا میں اپنے ویلاگ میں، کیونکہ مسلسل بات کر رہا ہوں کہ حماس سے آگے سفر بہت مشکل ہوگا، کیونکہ حماس کے آگے حزب اللہ سمیت تمام ایران کی جو پراکسیز ہیں وہ اس کو بلاک کریں گی، کیونکہ دمشق شہر اس کے بعد جو ہیڈ کوارٹر ہے، جو دارالحکومت ہے وہ دمشق، وہاں سے آگے اگر حماس کو فتح کر لیا، دمشق کو فتح کر لیا، اگر حماس کے پر کنٹرول کر لیا، ریڑھ کی ہڈی ہے حماس، بہت اہم ہے، حماس میں روس کے اڈے ہیں، اگر حماس کو فتح کر لیا روس کے اڈے ختم ہو گئے، روس کے اڈے وہاں سے نکل گئے، روسی جہاز وہاں سے چلے گئے، پھر وہ نئے اڈے بنانے میں اور ویسے بھی مڈل ایسٹ کے اندر اگر روس کا آپ دیکھیں سب سے زیادہ کوئی سٹیک ہے یا پورے عرب ورلڈ کے اندر اپنا رسوخ رکھنا چاہتا ہے تو وہ اسی سیریا کے تھرو رکھا، سیریا ہی ہے، وہاں کسی اور جگہ پہ تو اڈے ہیں ایران کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے اس میں۔ بالکل، اب ایران جو ہے وہ بھی جو دوحہ مذاکرات ہوئے ہیں لاسٹ گزشتہ روز رات کو یہ خبر آئی کہ وہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اب دوحہ کے مذاکرات ناکام ہونے کی یہ وجہ ہے کہ ترکی اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ جو ہمارے دڑے ہیں جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ 3 بڑے شہر اور 40-50 بڑے قصبے تو آرام سے بغیر کسی مزاحمت کے، زیادہ لڑے بغیر اور بغیر کسی بڑے جانی نقصان کے بغیر جو ہے وہ انہوں نے فتح کر لی ہیں۔ ابھی تک میکسیمم جو اوورآل ہلاکتیں یا اموات کہہ لیں وہ جو سامنے آ رہی ہیں وہ 1000 کے لگ بھگ بھی نہیں ہیں، کوئی اس کا اتھینٹک جو ہے وہ 300-400 بتاتے ہیں، لیکن آپ میکسیمم بھی کر لیں جو مختلف سوشل میڈیا پر گردش کریں وہ 1000 ہیں۔ تو اگر 40 سے زائد قصبے، 3 بڑے شہر انہوں نے صرف 300 400 500 ہلاکتوں کے ساتھ سر کر لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حماس کا جو ایک بڑا بلاکیج ہے وہاں پہ ان کو سامنا صرف بشار الاسد کی آرمی سے نہیں کرنا پڑے گا، وہاں پہ حزب اللہ کے ساتھ کرنا پڑے گا، تمام پلیئرز وہاں پہ اتر آئیں گے، زین بیون کے ساتھ کرنا پڑے گا، روس کے ساتھ کرنا پڑے گا، وہاں پہ ایک بڑا بلاکیج لگایا جائے گا، کیونکہ حماس کو وہ ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں کہ اس کو فتح کرنے کے بعد پھر دمشق جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے دیکھیں سیریا بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر، کیونکہ سیریا کے تھرو رشیا اور ایران، ایون ترکی، ان سب کے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں۔ ایران تو میرا خیال جو ترکی ہے وہ بڑے عرصے سے چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو بشار الاسد خاندان کا 54 سال کا ایک ٹرینیکل اقتدار ہے، ایک دنیا کی بدترین بادشاہت کہہ لیں اس کو یا ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں، وہ بھی خاندانی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہاں جو مظالم ہوئے ہیں ان باپ اور بیٹے کی حکومتوں کے دوران۔ اب سیریا کے اندر دنیا بھر میں جو ہم کہانیاں پڑھتے ہیں وہاں کے جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے گئے، وہ شامی بچے، وہ لوگ، مطلب ایک بہت بڑی تعداد ہے، اس میں ہر فرقے کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایون کرسچنز بیچاروں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا رہا، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتی مذہب کیا ہے، فرقہ کیا ہے، کوئی رنگ کیا ہے، کالا ہے، چٹا ہے، گورا ہے، لوگ بیچارے مارے گئے، لاکھوں لوگ در بدر ہو گئے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلنا تھا۔ اب ترکی جو ہے ظاہر ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ 54 سال سے ایک خاندان اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ تو میرا خیال ہے ڈیبیٹیبل بات بھی نہیں ہے کہ علوی خاندان وہاں پہ اقلیت میں ہے، باقی جو قومیں ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، علوی خاندان اقلیت میں ہے۔ اور کابل جب فتح ہونے والا تھا تب بھی لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید نہیں ہو پائے گا، جو سیدھی بات ہے، ہم نے دیکھا، سب ہمارے سامنے ہوا ہے کہ فوجیں جس طرح بڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا نا امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اساف فورسز ہیں، ناٹو ہے، کیسے ممکن ہے؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کابل فال دنیا کی شاید تاریخ میں لکھا جائے گا اتنی جلدی سے ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شام کے اندر کیا ہوتا ہے۔ سعودیہ ظاہر ہے وہ بھی ایکٹیو ہوگا، سعودیہ کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے وہاں پہ، دبئی بڑا امپورٹنٹ ہے وہاں پہ، پھر لیبیا وہاں پہ ایک خانہ جنگی کا شکار رہ چکا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں، ابھی آپ نے سعودی عرب کی بات کی نا، پچھلے 6-7 ماہ میں سعودی عرب، بلکہ پچھلے 1 سال پورے کے اندر سعودی عرب اس خطے میں بالکل ارریلیونٹ ہو چکا ہے، اور سعودی عرب کے فلسطین کے اندر ہو، لبنان کے اندر ہو، سیریا کے اندر ہو، عراق کے اندر، ان چاروں ممالک میں، اور سعودی عرب کی جو رٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ حماس نے سعودی عرب سے ڈسٹنس کر لیا ہے، یا انہوں نے پالیسی بدل لی ہے، وہ خود ہی چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیں، میں اس کو کسی اور تناظر میں دیکھتا ہوں، میں کسی گریٹر گیم میں دیکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جمہوریت ہونی چاہیے۔ میں پوری دنیا میں سعودی عرب سمیت ہر ملک میں جمہوریت کا قائل ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ بادشاہتوں کہ میں اگینسٹ ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے، اگر وہاں پہ ڈیموکریٹکلی ایک ایسا چیز وہ ایران بھی کرے، کیونکہ ایران خود جمہوریت ایک بادشاہت کے خلاف لڑ کے آیا نا، بادشاہت کو ختم کی، جمہوریت قائم کی، ترکی بھی کرے، ترکی کے میں بھی بادشاہتیں ختم ہوئیں، جو بھی ہوا بہرحال اب وہ ترکی میں بھی جمہوریت ہے۔ تو یہ 2 ممالک اگر وہاں پہ جمہوریت کی بات کر کے کسی طرح بشار الاسد کو یہ قائل کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ریفرینڈم ہو جائے، اس وقت جہاں پہ حماس پہ جنگ ہے تو حماس پہ رک جائے، اور وہاں پہ اگر دیر الزور کی طرف سے معاملات خراب ہو رہے ہیں تو وہاں پہ رک جائیں، اور تمام ملک کے اندر ایک ایسا ماحول بنایا جائے، ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی کے ساتھ ایک ریفرینڈم کروا دیا جائے، اور حکومت جو ہے وہ
ان لوگوں کو سپرد کر دی جائے یا الیکشن کروا دیے جائے تو وہ زیادہ بہتر صورت ہوگی، کیونکہ حماس سے آگے بڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ قتل و غارت کی ایک بہت بڑی لہر وہ دونوں طرف شروع ہو جائے گی، مسلمان ادھر بھی مرے گا، مسلمان ادھر بھی مرے گا۔ 2 کروڑ 30 لاکھ آبادی ہے، 2 کروڑ 30 لاکھ آبادی کی تو ساری آبادی تو چلیں، لیکن زیادہ جانی خطرہ جو ہے وہ شہری آبادی کو تب ہوگا جب شہروں کے اندر گھس کر، ابھی تو ادلب میں جب وہ وہاں سے نکلے، حلب سے نکلے تو حلب سے سیرین فوج نکل گئی، انہوں نے کہا کہ اندر خون خرابہ ہوگا، حماس سے سیرین فوج نکل گئی کہ اندر خون خرابہ ہوگا، وہ سراؤنڈنگ میں ان کو گھیرتے ہیں، شہروں میں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ 2011 12 13 14 میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ان میں تو کیونکہ داعش اندر گھس کر لوگوں کو مارتی تھی تو ان کو بھی اندر جانا پڑتا تھا۔ اب جو دونوں طرف فورسز ہیں وہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگ کم مریں، وہ چاہے علوی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن حل اس کا اگر اس طرح نکلے گا تو اس وقت 2 حل ہیں۔ ایک حل ترکی نے تجویز کیا ہوا ہے کہ ہم 2 خود مختار اتھارٹیز قائم کر دیں، جو حمص سے لے کر دمشق اور دیر و زور تک کا پورا علاقہ ہے، وہ علاقہ بشار الاسد رجیم کے پاس اس وقت ان کی رٹ قائم ہے، وہ قائم رہے۔ دوسرا علاقہ دیر و زور سے لے کر پوری سراؤنڈنگ میں جاتا ہے اور وہ علاقہ ختم ہوتا ہے ادلب تک، اور یہاں پہ لبنان کی سرحدوں کو جا کے ٹچ کرتا ہے، وہ تمام علاقہ ایک آزاد خود مختار اتھارٹی کو قائم کر دیا جائے۔ وہاں پہ اس وقت بھی 3 مختلف دھڑوں کے مختلف علاقوں پہ حکومتیں ہیں، تو ان کو یکجا کر کے وہاں پہ ایک علیحدہ حکومت، ایک علیحدہ اتھارٹی قائم کر دی جائے۔ پھر جب تک دونوں جگہ پہ مکمل امن، مکمل سکون نہ ہو جائے، اگلا سٹیپ نہ کیا جائے۔ اگلا سٹیپ ہوگا ریفرینڈم کا، اگلا سٹیپ ہوگا الیکشن کا، لیکن یہ تب ہوگا جب 2 مذاکرات کا کوئی آگے ہم حل نکلتا دیکھیں گے۔ وہاں پہ تو سارے اٹھ کے آ گئے، سارے فریق بیٹھے تھے اٹھ کے آ گئے، اب یہ لگ رہا ہے کہ اب جنگ ہے، خون خرابہ ہے، اور اب آپ نے کہا کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایران رشیا اس کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ اچھا دیکھیں، بہت ظاہری سی بات ہے، ایران رشیا تو ان کے انٹرسٹ تو ہے ہی ہیں۔ اب سادہ سی بات ہے، میں پاکستان کی مثال دے دیتا ہوں، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو اقلیت میں حکومت میں، تو وہ طاقت نہیں چھوڑیں گے، انہیں پتہ ہے یہ طاقت گئی تو ہم گئے۔ 54 سال سے اس خاندان کے پاس بادشاہت ہے، جو بشار الاسد کے ہم قصے پڑھتے رہے ہیں، امیری کے، اس کے جو انجوائمنٹ کے، اس کی بیگم جو کچھ کرتی رہی ہے دنیا میں، دیکھیں یہ ساری چیزیں ہاتھ سے نکلتے ہوئے برداشت نہیں ہوتی ہیں سب کو۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ خود تو شاید آخر ٹائم پہ حسینہ واجد کی طرح بھاگ بھی جائیں، لیکن آخر تک کوشش تو یہی کریں گے نا کہ لوگ یا فوجی مرتے ہیں تو مریں، اقتدار کسی طریقے سے بچ جائے، عوام مرتی ہے تو مرے۔ اسی لیے تو 13-14 سال سے جنگ لگی ہوئی ہے نا۔ سیریا کے 2 فیسز ہیں، ایک فیسز وہ ہے جو ہمیں دکھایا گیا ہے، دوسرا فیس یہ ہے کہ سیریا 2000 کی دہائی کے اندر عرب دنیا کا سب سے امیر ترین ملک تھا۔ سیریا عرب دنیا کا سب سے پروگریسو ملک تھا، عرب دنیا کا سب سے لبرل ملک تھا۔ یہ بھی اس کا چہرہ ہے جو سعودی عرب آج بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیریا وہ 2000 میں تھا، سیریا وہ 2005 میں تھا، جب تک امریکہ وہاں پہ نہیں آیا تھا، چاہے وہ حافظ الاسد کی حکومت تھی یا اس کے بعد بشار الاسد کی حکومت تھی، جب تک یہاں پہ امریکہ کی انوالومنٹ نہیں ہوئی تھی، عراق جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، سیریا کے سٹیٹ اٹھا کے دیکھیں، وہ مشرق وسطیٰ کا امیر ترین ملک تھا، مشرق وسطیٰ کا خوبصورت ترین ملک تھا، مشرق وسطیٰ کا سب سے زیادہ پروگریسو، سب سے زیادہ لبرل ملک تھا۔ تو ایک چہرہ یہ بھی ہے جو دنیا نہیں دکھاتی، کیونکہ دنیا نے اب ثابت کرنا ہے کہ بشار الاسد کیونکہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے تو اس کو ختم کرنا ہے۔ کسی بھی بادشاہت کو ختم کرنے کے انقلاب ایک راستہ ہوتا ہے، لیکن انقلاب راستہ یہ نہیں ہوتا کہ اس میں داعش شامل ہو جائے، اس میں وہ عناصر شامل ہو جائیں جو شہری آبادی کو ماریں، چاہے اس کا تعلق شیعہ سے ہو چاہے سنی سے ہو، لیکن شہری آبادی کو مار کے کھنڈرات بنا کے حکومت نہیں کی جا سکتی۔ بات یہ ہے نا، دونوں صورت میں جو ہے حکومت میں جب ہوتی ہے نا، دیکھیں اب حسنی مبارک کا اگر ہم پڑھیں تو اس کا بھی ایٹ دا اینڈ اسی طرح بھاگنا پڑا۔ ادھر زین العابدین تیونس میں 40 سال سے بیٹھا ہوا، یہی ہوا، 55 سال ان کو بھی ہو گئے نا، اور ہے بھی اقلیت میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے فیکٹرز جو بھی بنے، کبھی نہ کبھی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے حسینہ واجد سے پہلے ہم کہتے تھے بنگلہ دیش تو کتنا آگے نکل گیا، ساری باتیں تھیں، تو پھر حسینہ واجد کو بھگانے کی ضرورت کیا پڑی؟ آپ کی ان باتوں کے ساتھ تمام اتفاق کے ساتھ، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر یہ ایران سمجھتا ہے، یہ رشیا سمجھتا ہے، یہ باقی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے دمشق کا فال ابھی ہو جاتا ہے تو لبنان بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، عراق بھی نکل جائے گا۔ ان کو یہ یمن تو خیر وہ بہت سیپریٹ ہے، سائیڈ پہ ہے، اور یمن کا خطے میں انٹرسٹ تو ہے، لیکن بہرحال جو وہاں پہ صورتحال ہے وہ عراق کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایران اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اور لبنان کو بھی ساتھ دیکھ رہا ہے، جہاں پہ اس کی حزب اللہ موجود ہے، جو دنیا کی سب سے غیر آپ کہہ لیں کہ ملکی فوج ہے، جو غیر ریاستی فوج ہے،
جس ایک نے ملیشیا اسرائیل کے proper. ایک پراپر ملیشیا ہے جس کے 1 لاکھ سے زائد وہ ہے. اگر وہاں پہ لبنان سے سیریا سے ان کو سپورٹ نہیں ملتی، رسد نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے کہ لبنان میں وہ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں. وہاں پہ وہ اقلیت میں آلریڈی موجود ہیں. تو اگر وہ وہاں آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں جہاں ان کی قومی اسمبلی میں کوئی تقریباً 18-19 نشستیں ہیں، تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے اسرائیل کا فائدہ ہوگا. تو بہرحال ابھی تمام یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ کو دونوں طرف سے اتنے دلائل ملیں گے، لوگوں کے پاس اتنے جواز ہیں کہ آپ کسی بھی حوالے سے، لیکن براڈر ورژن میں اگر اس کو دیکھیں گے تو اس وقت سچویشن یہی ہونی چاہیے کہ کم از کم 2 حصوں میں تقسیم کر کے امن قائم کر دیا جائے اور پھر وقت کے ساتھ وہاں پہ ریفرنڈنگ کروا کے آگے بڑھا جائے. ہاں ٹھیک ہے جی، ڈیولپمنٹ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، ہم کوشش کریں گے اس کو ٹریک کرنے کی، کیونکہ اس وقت دنیا میں میرا خیال ہے امپورٹنٹ ترین جو قصے چل رہے ہیں ان میں ایک غزہ کا معاملہ ہے جہاں بہت شدید ظلم ہو رہا ہے، انسانیت وہاں پہ بلک رہی ہے. اور دوسرا معاملہ پچھلے 14 سال سے تقریباً لگاتار ایک جنگ کا معاملہ اندر ہی اندر بھڑک رہا ہے، سلگ رہا ہے. دنیا بھر میں شامی مظاہرین بیچارے ذلیل و خوار ہوئے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے. تو دعا تو یہی ہے کہ دنیا میں امن ہو، جہاں پہ بھی لوگ ہیں انسانیت زندہ ہو اور لوگ سکون کے ساتھ رہیں. ہر کسی کی یہ خواہش ہونی چاہیے. ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ کرے شام کا معاملہ حل ہو، مسلم دنیا کے اندر سکون آئے، اور جس کے بھی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ ناکام ہو. جو سیدھی بات ہے، فائدہ صرف عوام کا ہونا چاہیے. مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی جلد آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.